खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाप में से। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गज़रान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर इस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वैरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आज हम खुदावंद के हजूर आम इतवारों में से छठे इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं। आज पूरी दुनिया 14 फरवरी का दिन भी मनाती है, जो वैलेंटाइन का दिन है। आप सबको वैलेंटाइन डे बहुत बहुत मुबारक हो। चंद बातें मोहब्बत से शुरू करते हैं ताकि फिर आज के कलाम की समझ आ जाए कि हम किस तरह से आज के कलाम को इस मोहब्बत में देखना चाहते हैं। तकवीन की किताब में जब खुदा ने इंसान को बनाया, उस वक्त जब आदम बनाया गया तो बड़े वालहाना अंदाज में शिद्दत के साथ एक कमी महसूस की गई, जिसमें खुदा को ये पुकारना पड़ा, बोलना पड़ा कि इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इंसान यूनियन के लिए और कम्युनियन के लिए बनाया गया है, एक ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए और एक इज्तमाई तौर पर दूसरों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। ख़ानदानी ज़िंदगी जो कि मियाँ बीवी के रिश्ते की ज़िंदगी है, और इंसान और दूसरे रिश्तों के लिए बनाया गया है, जिसमें बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, दादे का कोई ताल्लुक है, दादी का, नाना और नानी का कोई रिश्ता है, और इसके साथ साथ समाजी तौर पर जो लोग हमसे मिलते हैं, जिनसे हमारी मुलाकात होती है, उन सब के साथ भी हमारा रिश्ता होता है। वो चाहे एक जगह पर काम करने का रिश्ता है, एक जगह पर रहते हुए एक दूसरे से करीब हो जाने का रिश्ता है, जो दोस्तों का रिश्ता है। इन सारे रिश्तों का जिक्र करके खुदा ने इस बात को महसूस किया कि इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और इन्हीं रिश्तों को परवान चढ़ाने के लिए आज का दिन मोहब्बत का दिन मुकर्रर किया गया। और मोहब्बत के इस दिन से खुदा इंसानों को बताना चाहता है कि हम सब एक दूसरे में खुदा के इस बनाई हुई मखलूक में उस खुदा को देखें जो खुद कहता है कि खुदा मोहब्बत है, और खुदा की मोहब्बत बहुत गहरी है, वो बहुत बड़ी है, उसका हम इदराक ही नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा जहन बहुत छोटा है, और खुदा की मोहब्बत के कुछ इशारे जो हमें कलाम से मिलते हैं, उनकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। और उन इशारों में बहुत सारी बातें मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखता है। अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मुझ में मोहब्बत नहीं है तो मैं क्या हूँ? ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ, खाली बर्तन हूँ। मोहब्बत के बगैर इंसान एक ऐसे ही है जैसे खाली बर्तन बोलता है, और हर इंसान के लिए ये मोहब्बत खुदा ने मुकर्रर की है। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत मुलायम है,
محبت سب کچھ ڈانپ لیتی ہے، محبت کسی کی عیب جوئی نہیں کرتی ہے، محبت سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ خوبصورت الفاظ خدا کے حضور پیش کیے گئے، اور یسوع مسیح اس محبت کی ایک بہت بڑی مثال دے کر اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کے واسطے دے۔ تو محبت کی انتہا خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ کچھ سال پہلے ایک دن ویلنٹائن ڈے آیا، تو میرا خنسامہ اتنا پڑھا لکھا تو بالکل نہیں تھا، اسکول کے قریب ہی گیا تھا، بس دوسری کلاس میں کہتا میں نے ایک دن اپنے ایک دوست نے مجھے تنگ کیا اور میں نے اپنی تختی نکالی اور اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھوڑ دیا، اس کے بعد میں دوبارہ اسکول نہیں گیا۔ تو ویلنٹائن کا دن تھا اور باغا باغ آیا اور مجھے صبح کے وقت آ کے کہتا ہے فادر جی ویلڈنگ ڈے مبارک ہو۔ ویلڈنگ ڈے کیا ہے؟ ویلڈنگ کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والا۔ میں نے کہا چاہے تو نے غلط بولا ہے لیکن محبت سب کو جوڑتی ہے، وہ توڑتی نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ جوڑتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑ دیتی ہے، اور اسی لیے آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے انسانوں کے لیے۔ چاہے انسانوں نے ہی اسے بنایا، چاہے انسانوں نے اس دن کو مقرر کیا، چاہے انسانوں میں سے یہ آواز آئی آج کے دن کو محبت کا دن کہہ کر پکارا جائے، لیکن اس کو برے انداز میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت کی جتنی بھی قسمیں ہم جانتے ہیں، جتنے بھی رشتے ہم جانتے ہیں، ان سارے رشتوں میں اس محبت کو دیکھنے، جاننے، جانچنے، اظہار کرنے، بتانے، محسوس کرنے اور محسوس کروانے اور تحفے تحائف دے کر اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، رشتوں کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور اسی لیے خدا نے پکارا انسان کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آج کے کلام کی طرف۔ کوڑی جس کا ذکر کیا گیا، آج یسوع مسیح ایک کوڑی کو شفا دینا چاہتا ہے۔ کوڑ کا مرض جس کا آج کی پہلی تلاوت میں ذکر کیا گیا، احبار کی کتاب سے 2 ابواب جو ہیں احبار کی کتاب میں مخصوص کیے گئے صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ مرض کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے نشانات کیا ہیں، اس کو کیسے دیکھا جائے، اس کو کیسے پرکھا جائے، اور جب اس کی بات آتی ہے، برس یا کوڑ کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں جب کسی کی شناخت ہو جائے کہ اس کو کوڑ ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو لوگوں سے علیحدہ کر دو، اس کو اپنی جماعت سے نکال دو، اس کو شہر سے باہر نکال دو، اس کے رشتے سارے ختم کر دو، اس کا بیوی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اولاد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، خاندان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سوسائٹی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ارد گرد کے اس کے دوست احباب سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے کاروبار سے اس کا رشتہ نہیں ہے، اور شاید وہی اپنے گھر کا چلانے والا ہو، لیکن اگر کسی میں یہ مرض ثابت ہو جائے تو اس کو لوگوں سے علیحدہ کر دو، سارے رشتے ناطے توڑ دو، وہ اکیلا بیابانوں میں رہے، وہ اکیلا دور کہیں جا کر رہے۔ اور جب ہم برس کے مریضوں کی یہ سچویشن یا حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک گھنٹی پکڑا دی جاتی تھی تاکہ جب وہ چلیں تو گھنٹی جیسے کسی بیل یا گائے کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے اور وہ چلتا تھا، بیل تو پتہ چلتا تھا ہماری گائے کہاں ہے، ہمارا بیل کہاں چارہ کھا رہا ہے۔ اس کے گردن جب ہلتی تھی چارے کے لیے تو گھنٹی کی آواز آتی تھی تو لوگ اندازہ لگا لیتے تھے۔ اب کوڑی کے ہاتھ میں بھی ایک گھنٹی دے دی جاتی تھی، جب وہ چلے تو پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی کوڑ کا مریض ہے اور انسانوں نے اس کے قریب نہیں جانا ہے، اسے علیحدہ کر دیا جاتا، اور پھر اس کے علاوہ اسے کہہ دیا جاتا تھا اگر کسی کو گھنٹی کی آواز نہ آئے تو کسی بھی انسان کو دیکھے
تو وہ اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دے، ناپاک ناپاک ناپاک، میرے قریب نہ آؤ۔ اور جب ہم 2020 سے پچھلے سال سے کووڈ-19 کرونا وائرس کا ذکر سنتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہا؟ جس کو کرونا ہے اس کو علیحدہ کر دو، اس کو علیحدہ کر دو، اس کو دوسروں سے علیحدہ کر دو۔ علیحدگی کے ہاسپٹل بنائے گئے، ہر ہاسپٹل میں ایک خاص حصہ علیحدہ کر دیا گیا، بڑے بڑے سینٹرز کو کوارنٹائن کے لیے علیحدہ علیحدہ مرکز بنا دیے گئے کہ لوگوں کو علیحدہ کیا جائے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اتنی سختی تھی، کوڑ کا مرض اتنا جان لیوا تھا، لگنے والا تھا، اچھوت کہا جاتا تھا، اس کو چھونے سے کسی اور کو لگ سکتا تھا، اور سمجھ اس بات کی نہیں آتی ہے کہ یہ انسان یسوع مسیح کے پاس کیسے پہنچا ہے۔ نہ اس کی گھنٹی کی آواز آتی ہے، نہ وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں، نہ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یسوع کے قریب آ کر بتاتا ہے، اے خداوند اگر تو چاہے تو میں تندرست ہو سکتا ہوں۔ پہلی بات، جب بھی آپ بڑے سے بڑا کلینک دیکھیں گے، بڑے سے بڑا ہاسپٹل دیکھیں گے، بہت سارے ہاسپٹل کے بعد موٹے موٹے الفاظ میں یہ لکھا ہوتا ہے، اللہ ہی شافی ہے، خدا ہی شفا دینے والا ہے، مسیحا ہی شفا دیتا ہے، یسوع شافی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں ہاسپٹلز کے اوپر، کلینکس کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی انسان اگر کسی مرض کا علاج نہیں کر سکتا ہے تو علاج کرنے والی ایک ہی قوت رہ جاتی ہے۔ جب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو، جاؤ اور اس کی خدمت کرو، جاؤ اس کے رشتوں کو بحال کرو۔ اور اس کوڑی کو ایک بات کا یقین تھا، یسوع مجھے شفا دے سکتا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ تو یہ شفا کا عمل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوڑی اس بات کو جانتا تھا، یسوع مسیح میں وہ قدرت ہے، یسوع مسیح شافی ہے، یسوع مسیح کر سکتا ہے، یسوع مسیح وہ کام کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اسی طرح کا یقین، اسی طرح کا بھروسہ آج کروڑوں انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کروڑوں انسان کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، ان میں مرنے والوں کی تعداد کم ہے لیکن ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جس کو بھی یہ مرض لگا اس نے پتا تھا اس مرض کی دوا ابھی تک نہیں بنی ہے، ویکسین تو ابھی آئی ہے، ویکسین جب تک نہیں بنی تھی تب تک انسانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور انسانوں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اس کوڑی کا بھروسہ بھی خداوند یسوع مسیح پر تھا، اور اس لیے اس نے کہا، مجھے چاہے کوئی کہے میں ناپاک کہوں یا نہ کہوں، میری گھنٹی کی آواز کسی کو آئے یا نہ آئے، دوسرے انسانوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، میں یسوع مسیح کے پاس آؤں گا۔ اور یسوع مسیح نے ایک اور کام نیا کر دیا۔ آج کے دور کا کہتے ہیں جس کو کرونا وائرس ہو جائے اس کو چھونے کی ضرورت نہیں، یہ بیماری چھونے سے ہوتی ہے، اور کوڑ کی بیماری بھی ایسی بیماری تھی جو چھونے سے ہوتی تھی، اور اس لیے کہا جاتا تھا ایک دوسرے سے دور رہو۔ تو یسوع مسیح سے جب وہ التجا کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، تو یسوع مسیح سے علیحدہ کرتے ہیں اور اسے چھوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے چھونے سے شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اور یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں جتنی مرضی بیماری اچھوت ہو، گہری ہو، جتنی مرضی خطرناک ہو، خدا کی قدرت جو ہے وہ ہر بیماری کو دور کر سکتی ہے، اور یسوع مسیح ایسا عمل کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، جو ایمان سے مانگتے ہیں،
جو خدا کے قریب آتے ہیں، جو اس کے گھر میں آتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جو کھٹکھٹاتے ہیں، میں ان کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اسی بات کا آج ہمیں سبق دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلتا ہے اور جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ایک غریب اس سے بھیک مانگتا ہے۔ جب اس سے بھیک مانگتا ہے تو وہ اس کی حالت دیکھ کر اس کو اتنا ترس آتا ہے، وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اور یہ رومی سپاہی ہے، فوج میں ہے، نام اس کا مارٹن ہے۔ یہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنا اوپر کا پہنے ہوا بڑا سا جو کپڑا ہے، کوٹ ہے، اس کو اتارتا ہے، اپنی تلوار نکالتا ہے اور تلوار نکال کر اپنے کوٹ کو دو حصے کرتا ہے، اپنی چادر کو جو بڑی سی اس نے پہنی ہوتی ہے اس کو دو حصے کر دیتا ہے۔ ایک حصہ اس غریب کو دیکھتا ہے کہ یہ سردی کا موسم ہے اور اس کی زندگی سے یہ سفیدی عجیب عجیب سی نظر آ رہی ہے، جو شاید اس بات کی علامت ہے کہ شاید اسے کوڑ کی بیماری ہے، تو وہ اپنا کپڑا اسے دے کر خود چلا جاتا ہے۔ رات کو سوتا ہے، جب رات کو سوتا ہے تو اسے خواب آتا ہے، اور خواب میں اسے دوبارہ یہی فقیر نظر آتا ہے، لیکن اس فقیر کی شکل یسوع مسیح کی طرح سے، اور یسوع مسیح فرشتوں سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مارٹن نے آج میرے ساتھ بھلا کیا ہے۔ یسوع مسیح فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ مارٹن نے آج میرے ساتھ بھلائی کا کام کیا ہے، میں ننگا تھا اور میں کانپ رہا تھا اور میں بیمار تھا، تو اس نے مجھے آج اپنا کپڑا اتار کے دے دیا ہے۔ اور اس بات کا اثر اس نوجوان پر اتنا ہوا، اس کی عمر اس وقت 18 برس تھی، کہ اس کے بعد اس نے مسیحیت کو قبول کیا، اور مسیحیت کو قبول کرنے کے بعد مسیحیوں کی بہتری اور ترقی کے لیے اتنا کام کیا، اور اس کے بعد کلیسیا آج اسے سینٹ مارٹن آف تورس کے نام سے جانتی ہے، ایک مقدس کے نام کے طور پر اسے یاد کرتی ہے۔ مقدس مارٹن جو غریبوں کے لیے کام کرتا رہا، مقدس مارٹن جو غریبوں میں خدا کی بشارت دیتا رہا، جو غریبوں کے ساتھ اپنا آپ بانٹتا رہا، جو غریبوں کے ساتھ اپنی وراثت کی چیزیں، اپنے پہناوے کی چیزیں بھی بانٹتا رہا۔ کوڑ کوئی ایک ایسا مرض نہیں ہے، ضرور ایک مرض رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کا بڑا چرچا رہا ہے، پاکستان میں بہت سارے مریض تھے، افغانستان میں بہت سارے تھے، پاکستان میں ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے لیے کام کیا۔ یہ ایک سسٹر تھیں، ڈاکٹر تھیں، اور کراچی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ان کا اسٹیٹ فیونرل ہوا، حکومت کے سطح پر ان کا جنازہ کیا گیا، انہیں بہت سارا انہیں عزت دی گئی، آنر دیا گیا، اور جو کام انہوں نے پاکستان میں کوڑ کے مرض کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے کہ انسان ہی انسان کے کام آئے۔ تعلق، رشتے اور یہ جو ہمارے رابطے ہیں یہ قائم رہیں۔ ہم سارے جو یونین اور کمیونین کے لیے خداوند میں بنائے گئے ہیں، جو بھی ہمارا تعلق ہے اس میں اس محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے خدا کس طرح اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت نظر آتا ہے جب میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، جب میں اپنی نظریں خدا پر رکھتا ہوں، جب میں اپنی نظریں صلیب پر رکھتا ہوں، جب میری نظر میں یسوع مسیح رہتا ہے۔ اور اسی لیے آج مقدس پالوس رسول بڑے انداز میں کہتا ہے، میں تم سے بھی کہتا ہوں، تم بھی یسوع مسیح کے پیچھے چلو،
تم بھی یسوع مسیح کی طرح کرو، جس طرح یسوع مسیح کرتا تھا میں بھی تمہیں کہتا ہوں، میں یسوع مسیح کو دیکھ کے کرتا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں مجھے دیکھ کے نہ کرو بلکہ یسوع مسیح کو دیکھ کر کرو۔ جس طرح وہ سب سے محبت کرتا تھا، میں یہ نہیں کہتا میں کس سے کتنی کرتا ہوں، بلکہ تم مسیح کی محبت سے سارے کے سارے اس کی محبت اور اس کے خون کے خریدے ہوئے ہو، اور محبت کی خاطر ہی اس نے اپنا خون بہایا تھا، محبت کی وجہ سے ہی اس نے صلیبی قربانی دی تھی۔ محبت کے اور خون کے خریدے ہوئے ہی لوگ اس پر نگاہ کریں تاکہ سب کچھ سمجھ آ جائے بنیادی طور پر سب کی زندگی کس لیے بنائی گئی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، تعلقات اور رشتے کیا ہیں۔ ایک غریب کسان ایک دن اٹھتا ہے اور باہر دیکھتا ہے کہ اس نے بہت ساری گاجریں لگائی ہوئی تھیں، اور بہت ساری گاجروں کو کسی نے اوپر سے اکھاڑ کے ساری نکال کے باہر، تو بہت ساری باہر ایسے بکھیری ہوئی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑتی ہے جو جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کسان سوچتا ہے اس نوجوان نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میری گاجریں جو ہیں ان کو زمین سے باہر نکال دیا، ان کو بڑھنے نہیں دیا۔ یہ کسان جب بھی اس لڑکے کو دیکھتا، جب بھی وہ اس کے گھر کے قریب سے گزرتا، اس کو بہت غصہ آتا، جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تو اس کو بہت سارا غصہ آتا، جب وہ کہیں سے بھی اس نوجوان پر اس کی نظر پڑتی تو نوجوان پر نظر پڑنے کے ساتھ نوجوان بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کسان مجھے اس طرح سے کیوں دیکھتا ہے۔ لیکن کسان سوچتا تھا میرے کھیتوں کا نقصان اس لڑکے نے کیا۔ ایک دن کسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو بیوی سے کہتا ہے میرے کھیتوں کا نقصان اس نوجوان لڑکے نے کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں اسے سزا دی جائے، اسے مارا جائے۔ تو اچانک سے کسان کی بیوی اٹھتی ہے اور اس کی نظر کھڑکی سے باہر جاتی ہے، اور جیسے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دے، دیکھو دیکھو کون ہماری جو کھیت کی گاجرز ہیں ان کو باہر کیسے کون نکال رہا ہے، ان کو اکھاڑ کیسے رہا کون رہا ہے۔ تو کسان کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے وہ نوجوان نے بلکہ ان کے اپنے ہی گھر کی بکری اس کے پتے کھاتے ہوئے، جب اس کے پتوں کو کھاتی ہے تو اوپر کو کھینچتی ہے تو گاجر نیچے سے باہر آ جاتی ہے، اور ایسے کرتے 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 کسان کے سارے کھیت اس نے خراب کر دیے۔ اب کسان کو احساس ہوتا ہے میں نوجوان کے لیے کتنا برا سوچ رہا تھا۔ اب وہ جو نوجوان سے جب اس کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ اس سے بات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اور اپنی سوچ کے لیے ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے تجزیے کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہر روز ایک دوسرے کے خلاف کتنی باتیں کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے آپس میں دشمنی بڑھا لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کی زندگی میں ایسا زہر گھول دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کوڈ ہے جو ہر انسان کبھی اپنے دماغ میں لگا لیتا ہے، کبھی اپنے دل میں لگا لیتا ہے، کبھی اپنی سوچوں میں لگا لیتا ہے، اور ہر روز ضروری نہیں وہ کوڈ جو اچھوت تھا، وہ کوڈ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے اس کو علیحدہ کر دیا جائے، وہ کوڈ تو دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن ہماری سوچ، ہمارے دل، ہمارے دماغ میں جو کوڈ ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پاکیزگی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدا کے گھر آنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے یسوع کو کہنے کی ضرورت ہے مجھے چھو، میری سوچوں کو چھو، میرے دماغ کو چھو، میرے دل کو چھو، اور میری زندگی کی ساری ان بری باتوں کو جو میں سوچتا ہوں ان کو چھونے کے لیے کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوڈ ڈاکٹر فاؤ کی کوششوں سے پاکستان میں ختم ہوا، وہ کوڈ
جو یورپ سے ختم ہوا، دنیا کے دوسرے ممالک سے ختم ہوا، وہ کوڑ جو یسوع کے دور میں تھا اس کو اس نے چھونے سے ختم کر دیا، لیکن یہ کوڑ جو ہر وقت ہماری سوچوں میں نفرت کی صورت میں، حسد کی صورت میں، جدا کرنے کی صورت میں ہمارے اندر جو بنتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، اچھوت ہوتا جا رہا ہے، جس کوڑ سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بھرا ہوا ہے اور کئی بار باتیں کر کر کے دوسروں کے کانوں میں بھی اس کوڑ کو بھرتے رہتے ہیں، اس سے آزادی کی ضرورت ہے، اس سے شفا مانگنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، یہ خدا نے کہا، لیکن آج سارے لوگ چاہتے ہیں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں اکیلا رہتا ہوں اور اکیلا رہنا چاہتا ہوں، میں بس اکیلا ہو جاؤں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، میرے لیے سارے مر جائیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہ رہے۔ خدا ایسا کبھی نہیں چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے جب پہلے انسان کو بنایا تھا تو اس نے اس وقت بھی کہا تھا انسان کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی ضرورت ہے، ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، تعلقات کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے حضور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح یہی پیغام دیتا ہے، یسوع مسیح یہی بات سکھاتا ہے، یسوع مسیح اسی کے لیے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجتا ہے کہ ہم اس کے گواہ بنیں، تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم کس کے شاگرد ہو۔ یسوع کے کام اکیلے رہنے والے نہیں تھے، اکیلا وہ ہوتا تھا ضرور دعا کے لیے، باپ سے بات کرنے کے لیے، آپ بھی اکیلے ہوں دعا کرنے کے لیے، آپ بھی اکیلے ہوں خدا سے تعلق رکھنے کے لیے، آپ بھی اکیلے ہوں مانگنے کے لیے، آپ چاہے سارے کے سارے یہاں پر ہم اتنے سارے اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں، یہ خدا کی خدائی اور اس کے قادر مطلق ہونے کی اور اس کی پروردگاری کی بڑی ایک مثال ہے۔ ہر ایک کو وہ نام بنام جانتا ہے، ہر ایک کی دعا وہ سنتا ہے، ہر ایک کے تعلق کو جانتا ہے، ہر ایک کے رشتے کو وہ پہچانتا ہے، ہر ایک سے وہ محبت کرتا ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ وہ سنتا ہے، اور ہر ایک کے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور اسی بات کے لیے ہمیں آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، تعلقات کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، محبت کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ مسیحیوں کی پہچان ہمیشہ سے شروع سے جب ان کو اذیتیں ملتی تھی، جب ان کو مارا جاتا تھا، جب ان کو قتل کیا جاتا تھا، جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے، زندہ آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، تب بھی سارے خوش رہتے تھے، اور غیر قومیں مارنے والے اسی بات سے پریشان تھے کہ آپس میں کتنی محبت رکھتے ہیں۔ مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں میں بھی محبت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ متی رسول کی انجیل 5واں باب، مبارکبادیاں اور آخری مبارکبادی جس میں کہا جاتا ہے جب لوگ تمہیں لعن طعن کہیں اور برا بھلا کہیں تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ خوشی کرو، خوش ہو۔ کیوں خوش ہونا ہے؟ کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ وہ جو آسمان پر رہتا ہے اس کو پتا ہے تمہاری محبت کیسی ہے، اس کو پتا ہے تمہارا تعلق کیسا ہے، اس کو پتا ہے تمہاری امید کیسی ہے، اس کو پتا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے، اس کو پتا ہے تمہاری محبت کیسی ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کس طرح دوسروں کے کام آتے ہو۔ تو اسی لیے آج جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ آج ایک کوڑی کو شفا دیتا ہے، آج آپ سب اس شفا کو مانگیں جس چیز کا کوڑ آپ کی زندگی میں، وہ چاہے جھوٹ بولنے کا کوڑ ہے، نفرت کا ہے، حسد کا ہے، برا سوچنے کا ہے، برا کرنے کا ہے، دوسروں کے خلاف پلان کرنے کا، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے، آج خدا سے التجا کریں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا،
ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن کیا مانگنا ہے یہ آپ کو ایک ایک کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا تعلق ہے، جو اس بڑی جماعت میں بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس بات کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، یقین رکھیں، اس سے شفا کے طلبگار ہوں، اور وہی جو ہے ہمیں ہر طرح کی برکت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ آئیں خدا پر بھروسہ کریں، آئیں آج اس سے پاکیزگی مانگیں۔ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، آج ہم سوال کریں، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بھی اپنے آپ کو تیار کروں اور سوچوں اور کہوں یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، مجھے پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے، مجھے مسیح میں بڑھنے اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ہم مسیح میں پاکیزگی کے لیے، نیک ہونے کے لیے، اچھے ہونے کے لیے اور شفا پانے کے لیے ہمیشہ التجا کرتے رہیں، اور خداوند اپنے دستے شفا سے ہم سب کو صحت دیتا جائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔